बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिनन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बे ज़िदनी इल्मा। हम सब ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा इल्म हासिल फरमा। हम सब के लिए ज़रूरी है हम इल्म हासिल करें, क्योंकि जब हम इल्म हासिल करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हमें क्या पता है। बहुत सारी बातें हमें पता रहने के बाद भी भूल जाते हैं, फिर उसको याद करनी पड़ती है। मसलन आप देखते हैं कि बच्चे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर घर में उसे दोबारा रिपीट करते हैं, एग्ज़ाम्स आते हैं फिर रिपीट करते हैं। बिल्कुल दीन की भी यही बात है। दीन की बातें अगर बार बार रिपीट ना किया जाए तो उसे भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग जमायत करते हैं, तबलीग करते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ लोग इस तरह के जमायत और तबलीग में जाएं और बार बार इस चीज़ को रिपीट करें ताकि हमें याद रहे। आजकल कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से हम लोग इस तरह के मजलिस में नहीं जाते हैं। अल्लाह ताला इस बीमारी से जल्दी शफ़ा दे, ताकि हम लोग इस तरह के बीमारियों से बहुत तरह से डर गए हैं। लेकिन हर लोग अपने अपने घर में इस तरह से एक टाइमिंग बना सकते हैं, जैसे जो भी बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो एक कुरान शरीफ या कोई एक बुक का मुताला करें, और सभी को एक साथ बैठने के लिए अगर हो सके तो शाम में, सुबह में, जिस टाइम सभी को फुर्सत है, एक लोग अच्छे से उसे पढ़ें और समझाएं। अगर आधा घंटा नहीं कर सकते हैं 10-20 मिनट ही करें, लेकिन ये रूल ज़रूर होनी चाहिए हर घर में, जिसमें सारे मर्द, औरत, बच्चे सभी को शामिल होनी चाहिए। तो इस तरह से हम ये मजलिस घर में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर ही जाके इस तरह की मजलिस बनाएं। हमें इल्म की मजलिस में बैठना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र के मजलिस में बैठना चाहिए। एक हदीस में है कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते को से पूछा कि बताओ आज क्या क्या हुआ। तो अल्लाह सुब्हान ताला का कहाँ कहाँ ज़िक्र हुआ, सारे फ़रिश्ते जमा हो जाते थे। अल्लाह ताला उनसे पूछे, लोग आपके बारे में अल्लाह ताला को बताएं कि उस मजलिस में ये बातें हो रही थी, क्योंकि अल्लाह ताला को सब पता है, अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं। फिर भी वो फरिश्ते से पूछते हैं कि बताओ क्या हो रहा है, फ़ला शख्स आपके लिए बख्शिश चाहते हैं, और बहुत बुरी तरह से उस मजलिस में रो रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो आपसे जन्नत के उम्मीदवार थे। फिर अल्लाह सुबहान ताला बोले फरिश्तों से, गवाह में रहो, हमने उनकी पिछली सारी गुनाह माफ़ कर दी। इतने में एक फरिश्ता कहता है, या रब, एक आदमी ज़बरदस्ती आया था, उसे उसके किसी दोस्त ने लेके आया, वो बिना नियत के आया था, वैसे ही किसी के बोलने से। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि हम उसकी भी गुनाह को बख्श दो। वो बदनसीब नहीं है, उसके दोस्त ने अगर आज वहाँ उस महफ़िल तक लाया। इस तरह से देखो, जिस तरह से महफ़िल में वो आने जाने, उठने बैठने लगा है, उसी तरह का रंग, अखलाक, किरदार बदलता चला जाएगा। अल्लाह सुब्हान ताला खूब जानने वाला है। कुछ लोगों को आप देख सकते हैं कोई चीज़ जल्दी रंग चढ़ता है, कुछ लोगों को टाइम लगता है, जैसे आप कपड़े में ही रंग चढ़ाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने यही बात फरिश्तों से कहा कि अब वो आहिस्ते आहिस्ते देखोगे बदलते चला जाएगा। कुछ को आप एक तरह से आप देखें कि वो अच्छे मजलिस में उठ रहा है, बैठ रहा है, तो वो ज़रूर अच्छे के रास्ते पे जाएगा। इसीलिए घर में भी छोटे छोटे टाइम को यूज़ करना चाहिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस दुनिया में तरह तरह के नेमत से नवाजे हैं, बहुत सी नेमत मिली है। खुद हमारे वजूद के अंदर भी है बहुत सारी नेमत। आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया, ये दुनिया को ऐसे बेमिसाल नहीं पैदा किया गया है, या किसी के हम देखते हैं कि हम अगर एक घर बनाए तो हम एक खिड़की बनाते हैं, गेट बनाते हैं, इस तरह से रास्ते बनते हैं, इस तरह से खिड़की बनते हैं, इस तरह से हवा आएंगे, इस तरह से आदमी आएंगे, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं। उसी तरह से ये दुनिया बिना प्रोग्राम के नहीं चल रहे हैं। इस दुनिया में अगर हम आए हैं, लाए गए हैं, तो इस दुनिया में कोई है जो हमें बनाने वाले हैं, जो हमें इस दुनिया में सब कुछ नेमतों से अता किए हैं, हर चीज़ अता फरमाए हैं। किस तरह से हम इस दुनिया में आ रहे हैं, और किस तरह से बड़े छोटे बच्चे से बड़े होते हैं, और बड़े से बूढ़े, और एक दिन आंख बंद होके इस दुनिया से चले जाते हैं।
آپ دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور اسے سمجھنا چاہیے. ہر انسان کو غور و فکر کرنی چاہیے اس بات پہ. کچھ کو آپ دیکھیں کہ وہ سوچتے ہیں بس دنیا میں یوں ہی آئے ہیں. نہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ بنا مقصد کے بھی نہیں لائے. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مقصد سے ہی اس دنیا میں آئے ہیں. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ یہ آکسیجن، اس طرح سے ساری نعمتیں، ہر طرح سے آپ گن نہیں سکو گے. اگر اللہ تعالیٰ نے خود فرمائے ہیں کہ اگر تم ہمارے نعمتوں کو گننے لگو تو تم ہمارے نعمتوں کو گن نہیں سکو گے. گنو، بے شمار نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے. تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح سے ادا کریں. ہم دنیا میں جو آئے ہیں اسی کے حکم سے آئے ہیں. جب اس کا حکم ہوگا، جب ہم اس دنیا میں اسی کے حکم سے چلے جائیں گے، ان کے حکم سے تو ہم چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن ہمیں کوئی ایسا نہیں کام کرنا چاہیے جو بعد میں پچھتاوا ہو. ہمیں کوئی بھی ایسی کام نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے والدین بھی ہمارے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ ہم لڑکا ہے، لڑکی ہیں، ہم کس طرح کے ہیں، ہم کیا ہے، کچھ نہیں جانتے تھے. سب اللہ کی مرضی سے ہم آئے ہیں اس دنیا میں. اللہ کی مرضی سے ہی جانا ہے. اسی کی مرضی سے تو اس تھوڑی سی زندگی میں ہم انہی کی مرضی سے، اسی کے پسند کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ دراصل اسی کا حق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں، کوئی بھی کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کی مرضی سے ہی ان کے گھر میں رہیں. اور یہ جو دنیا ہے یہ کرائے کا گھر ہے، اور ہمیں بس اتنا سے کرنا کہ ان کی مرضی کو فالو کیا جائے. جو پوری دنیا کا مالک، خالق ہے، جو میرے اور آپ کے وجود کا مالک ہے، ان کی مرضی کے مطابق بس ہمیں جینا ہے. ہم ان کی نعمت کو دیکھیں تو ان کی نعمت تو سچ میں گن نہیں سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ میں، جیسے ہمارے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، یہ بھی تو نعمت ہے. دل ہے، دماغ ہے، یہ سب کچھ ہمارے پاس عارضی طور پہ ہے، تھوڑے عرصے کے لیے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ کچھ دن اپنی مرضی کے اختیار میں دے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی بھی گھر کرائے کے بھی کسی کو دیتے ہیں تو ان کے مرضی کے اختیار سے دے دیا جاتا. اسی طرح سے یہ زندگی ہمارے مرضی کے اختیار دے دیا گیا ہے. کچھ دن کرو، جس طرح سے بھی کرنا ہے کرو، لیکن آگے جواب دہ بھی ہوں گے. میں اس کا حساب لوں گا. اللہ پاک نے کہا ہے، اس سے پوچھ سکتا ہوں. اب آپ دیکھیں پھر کیا کرنا چاہیے. جو چیز جس کی ہے اسی کی مرضی سے چلنی چاہیے. اور ہم سب کو اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ ہمارا دولت، ہمارا جسم، ہمارا جان بھی ہماری امانت ہے. تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو اپنے رب کی مرضی سے استعمال کریں. اللہ نے بڑی چوائس رکھی ہے کہ آپ، جیسے ہماری آنکھیں ہیں، اللہ نے چوائس رکھی ہے کہ آپ سب چیز دیکھ سکتے ہو. ان تمام چیزوں کو آپ اپنی مرضی سے استعمال کرو، کوئی یہ نہیں ہے. لیکن کچھ چیز اللہ تعالیٰ نے مثلاً ہمارے آنکھ کو بتائے ہیں کہ کس جگہ رکھنا ہے، اور کچھ چند جگہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کو دیکھنا بھی حرام قرار دی گئی ہے. بری نظر، یعنی کسی کی چھپی ہوئی چیزیں، عیب، تجسس نہ کیا جائے. اس طرح سے زبان بھی ہے، سب کچھ بولو، ہاں چند بات نہ بولو. مثلاً جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی کو طعنہ مت دو. اسی طرح سے ہمارے کان ہیں کہ ہم ہر آواز سنیں. ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں سننا ہے، وہ بات نہ سنو جس کا سننا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اب ایک بات ہے، اللہ کو کیوں نہیں پسند ہے؟ اس لیے نہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچنا نہیں، اس لیے کہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے. مثلاً ہم دیکھتے ہیں جب ایک بندوں کو کہتا ہے غیبت نہ کرو تو دوسرے بندوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. جب ایک بندوں کو کہتا ہے چوری نہ کرو، دراصل وہ ساری چیز جو بھی ہے انسان کے لیے ہی فائدہ پہنچاتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ میرے حق میں کمی بیشی ہو جائے تو ہم معاف کر دیں گے.
اگر بندوں کو نقصان پہنچایا تو وہ میں معاف نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بندہ بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے جو ایک انسان دوسرے انسان میں کام میں آ جائے، کوئی بھی کام میں، چاہے اس کے پیسے، چاہے اس کے اپنے بھی کوئی ہیلپ ہو، کسی کی بیماری ہو اس کی خدمت کرنا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا، سب سے نیک کام، سب سے بڑا اجر اسی چیز کا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بس اتنا سے کرنا چاہیے کہ بس میرے ہاتھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ کسی دوسرے کے لیے نقصان ہو جائے۔ وہ ہر چیز کو معاف کر دے گا، ہر چیز کو نظر انداز کر دے گا، لیکن اگر آپ نے ان کے مخلوق کو اگر نقصان پہنچائے تو وہ چیز اللہ معاف نہ کریں گے۔ وہ چیز ہے جس کے ساتھ آپ نے غلطی کیا اسی سے معافی مانگو، میں تو بس تمہارا چھوٹا موٹا جو گناہ تم کر رہے ہو، جو تم کسی کے لیے نقصان نہ پہنچا رہے ہو، وہ میں معاف کروں گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ صغیرہ دو طرح سے کے گناہ بنائے ہیں۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کوئی برائی سے منع کر رہے ہیں تو اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چوری نہ کرو، تو آپ اگر ایک گھر سے دوسرے گھر میں کوئی چوری، سبھی لوگ چوری کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ کسی انسان کی ہی تو نقصان ہے نا۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا، غیبت بول رہا، کس کے لیے بول رہا ہے؟ وہ جس کے لیے بول رہا ہے اس کی عزت کے لیے ہی تو منع کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا یہ سب منع کیے ہیں تو کس کے لیے؟ انسان کے فائدے کے لیے ہی منع کیے ہیں، لیکن انسان نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی برائی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، اکثر لوگ کہتے ہیں نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں اس میں کس کا فائدہ؟ آپ سوچئے اس میں اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ وضو کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ وضو کرنے سے آپ کو فائدہ ہے، آپ کے باڈی کی گندگی، آپ کا 3 دفعہ ہاتھ صاف ہو گیا، 3 دفعہ منہ صاف ہو گیا، کان میں آپ پانی ڈالو، ناک میں پانی ڈالو، پیر میں پانی ڈالو، آپ کی ساری گندگی صاف ہو گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے خود اللہ تعالیٰ کے جو پانی کے ریسورسز ہیں وہ استعمال کیے ہیں اور آپ کی باڈی بھی ایک دم تازے فریش ہو گئے ہیں، آپ فریش ہو گئے ہو۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر نماز پڑھنے سے وضو کرنے کے لیے کہے ہیں تو ساری فائدہ آپ کی ہے، کیونکہ آدمی اگر 5 ٹائم پانی سے واش کر لے تو اس کے ہر گندگی مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز کے لیے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں فرشتے ہیں جو ہر ٹائم نماز پڑھتے رہتے ہیں، جو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بس ہے کہ ہم لوگ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہم ہی کو فائدہ ہے۔ نماز میں آپ نے اچھے سے وضو کیا، پاک صاف کپڑا پہنا، پھر آپ جب نماز پڑھتے ہو اپنے دل کو صاف کر لیتے ہو، نماز پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہو، دعائیں مانگتے ہو۔ دعائیں کس کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ ہم ہر ایک سے منت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے وہ کہنا چاہیے، لیکن جب تک ہم خود اپنے لیے بھلائی نہیں سوچیں گے تو ہم دوسرے کے لیے دوسروں کو بول کے کیا فائدہ؟ مثلا چھوٹی سی مسائل یہاں پہ آپ جانیں کہ اگر ہم اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاتے ہیں، کسی دوسرے کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، تو آپ کو ایک طرح سے دیکھیں گے کہ آپ کو اچھا فیل نہیں ہوگا۔ آپ بیمار ہیں، کوئی پانی پلا دیتا ہے، کتنی الجھن ہوتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ تسلی کب آتی ہے؟ جب ہم اپنے ہاتھ سے پیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے لیے دعائیں کریں تو بہت تسلی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑی نعمت ہمارے لیے ہے کہ اس نے ہمارے لیے 5 ٹائم کی نماز فرض کر دی ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دعا میں یاد کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ضرور دعا مانگتے ہیں اپنے کے لیے، اپنوں کے لیے، ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ اب بتائے نماز کا فائدہ کس کو ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ان کی عبادت کے بے شمار فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کوئی سجدے میں، کوئی طواف کر رہے ہیں، کوئی ان کے گھر کو جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں شادی پارٹی جو ہوتی ہے،
سبھی کو بلائے جاتے ہیں، کوئی نہیں بھی آئے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، سارے مخلوق اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھی اچھے سے جھک جاؤ، نماز پڑھو، اچھے سے زکوٰۃ نکالو، اس چیز کو سمجھو کہ نماز فرض ہے اور ہمیں اچھے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ 5 چیز جو فرض کیے گئے اسے تو پورا کرنا ہی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اتنی محنت سے ہم پیسے کمائے اور ہم اس پیسوں کو غریب کو کیوں دیں؟ اس میں میرا حق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہے ہیں کہ اگر تم 100 روپیہ کماؤ تو 2.5 روپیہ، 2.5 روپیہ، 2 روپیہ، 1.5 روپیہ، کچھ بھی اس میں نکال دو غریب کو۔ ایسے تو 2.5 روپیہ نکالنا چاہیے، 2 روپیہ 50 پیسہ۔ تو اگر یہ چیز تمہارے 100 روپیہ میں اتنے سے پیسہ نکال دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے۔ لیکن بندوں کو سمجھ میں آئے تبھی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جگہ پیدا کریں جو ضرورت مند ہے۔ تو آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جگہ پیدا کی ہے جو آپ ضرورت مند کو دے سکتے ہو تو دو۔ لینے والے، دینے والے اگر بنا دے تو ہمارا دل کھولنے لگے گا۔ صدقہ زکوٰۃ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہی فائدہ پہنچایا ہے۔ ہر طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ہم لوگوں کو منع کیا ہے کہ آپ کوئی بھی برا کام مت کرو، تو اس میں ساری فائدہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ہمارا مالک ہر طرح سے ہمارے لیے پوری گندگی کو بولے ہے صاف رکھو، گندی نیت مت رکھو۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو صاف کر دے، یا اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دے، یا اللہ باہر کی دنیا سے جو شیطانوں کی دنیا ہے اس سے بچا لے، یا اللہ پوری گندگی اس گندگی سے بچا لے جو گندگی آج کل دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج کل دنیا میں بے شمار گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اولاد، ہمارے گھر کو اس گندگی سے بچائے، کیونکہ آج کے جس طرح کے ماحول ہو رہے ہیں، علم کی کمی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت بھی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اور ہمارے رب جو بہت عنایت فرماتے ہیں ہمارے آنکھوں، ہمارے دماغ، ہمارے ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ہر بری بیماری، ہر بری چیز سے بچائیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، یہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، ہمارے قدم جمائے رکھنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے قصور کو معاف کر دے، ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں یہ ضروری ہے کہ تیرا ذکر کرے، تیرا شکر بجا لائے، تیری اچھی عبادت کرے۔ اے اللہ برکت دے بیچ میرے موت کے اور موت کے بعد بھی۔ اے اللہ نجات دے مجھے دوزخ سے۔ اے بھولنے والے دروازوں کے، اے سبب پیدا کرنے والے اسبابوں کے، اے پھیرنے والے دلوں کے اور نگاہوں کو، اے فریاد سننے والے فریاد کرنے والوں کے، اے راہ بتانے والے حیرانوں کو، اے فرصت دینے والے غمگینوں کو، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے، میری فریاد سن لے۔ بھروسہ کیا میں نے تجھ پر اے پروردگار، تیرے اوپر سپرد کیا میں نے تجھ کو اپنا کام۔ اے پروردگار، اے پروردگار، اے اللہ، اے خوشحال بخشنے والے، اے روزی دینے والے، اے رحمت کے دروازے کھولنے والے، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، اے دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا رفیق ہے، تو مجھ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔ ہم لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے دعا کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ آپ لوگ جو بھی ہمارے دعا کو سن رہے ہیں آمین آمین بولیں، آپ لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے اللہ جو گناہ جان کر کیے انہیں بھی معاف فرما، جو بے انجانے ہوئے انہیں بھی معاف کر۔ اے اللہ ہمارے مرد عورت کو نماز کا پابند بنا دے۔
اے اللہ ہمارے عبادت کو قبول کر، اے غفور الرحیم سب کو نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقیوں سے بچا، اے اللہ ایسے کام کی توفیق دے جس سے نیک نامی ہو، اے اللہ ہر آفت و مصیبت سے بچا، اے اللہ ہر طرح سے دنیا میں عزت دے، اے اللہ قیدیوں کو قید سے رہا کر دے، اے اللہ بیماریوں کو شفا دے دے، اے اللہ کمزوروں کو قوت دے دے، اے اللہ ہمیں شرک اور بدعت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر، اے اللہ ہمارے تمام دکھ درد صدمے دور کر دے، ہمارے گھر کو آباد رکھ، اے اللہ ہمارے گھر والوں میں سب میں سچی محبت کے، اے اللہ راہ نما، اے اللہ اے برباد کرنے والے، اے اللہ اے کھولنے والے، اے اللہ نہیں کوئی معبود مگر تو ہے، پاکی ہے تجھ کو تحقیق تھا کہ میں ظالموں میں سے ہوں، اور رحمت اللہ تعالیٰ کی ہو، اور بہترین خلق کے جو نام ہے ان کا محمد ہے، ان کے آلے ان کے صحابے سب پر تیری رحمت ہے، اے سب سے زیادہ اے اللہ تو سب پہ رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اے اللہ تو جو چاہتا ہے اے اللہ تو وہی کرتا ہے، اے اللہ تیری بنائی ہوئی یہ دنیا ہے، اے اللہ تو جس کو چاہے اعلیٰ کر دے، تو جس کو چاہے ادنا کر دے، اے اللہ ہم بندوں پر بس گناہوں کی جو بھی ہم نے گناہ کی، اے اللہ جو گناہ ہم جانتے تھے، اے اللہ جو میں نہیں جانتی تھی، اے اللہ جو گناہ میں نے جان بوجھ کر بھی کیا، اے اللہ تو اسے معاف فرما دے، اے اللہ تو ہی معاف کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کو، اے اللہ ہمیں ہر ذلت سے بچا سکتا ہے، اے اللہ ہر بری بیماری سے، ہر بری چیز سے، ہر برے لوگ سے، اے اللہ میں تیرے بس تیرے در پہ آئی ہوں، اے اللہ تو دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہماری عبادت کو قبول فرما لے، اے اللہ جو بھی بھائی بہن اس دعا کو سن رہے ہیں اے اللہ سب کی دعا قبول کر لے، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول بھی جائیں چوک بھی جائیں تو ہم کو نہ پکڑ، اے ہمارے پروردگار جو لوگ ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں جس طرح سے ان پر تو نے بھاری بوجھ ڈالا تھا ویسا بھاری بوجھ ہم پر نہ ڈال، اور ہمارے پروردگار ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھایا جائے گا جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے، ہماری قوت سے درگزر ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو لوگوں کے مقابلے میں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں اس گناہوں سے بچا لے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں، میں جاہلوں میں ہوں، اے اللہ میں بہت جاہلوں میں تھی، اے اللہ میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اے اللہ جو راستہ تجھے پسند ہے، اے اللہ جس پہ تو نے انعام رکھا ہے میں اس راستے پہ چلنا چاہتی ہوں، اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے، میں نماز پڑھتی رہی، میرے اولاد کو بھی، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما، اے ہمارے پروردگار جس دن اعمال حساب ہونے لگے مجھ کو، میرے ماں باپ اور سمیام جتنے بھی ہمارے ددھیال ننھیال سسرال میکے جو بھی مومین ہیں اے اللہ سب کے گناہوں کو بخش دے، اے میرے پروردگار میں اس بھلائی کا جو تو میرے ساتھ اتارے ہے اے اللہ میں اس کی محتاج ہوں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے رب مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، اے اللہ جو دین دنیا اے اللہ دونوں کے لیے ثابت قدم ہو، اے ہمارے پروردگار ہم تجھ پر ہی بھروسہ رکھتے، تیری ہی طرف رجوع کرتے، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظلم سے بچا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ جو بھی ہے اسے معاف فرما دے، اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ جیسے جیسے احسانات تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں تیرے انہی احسانات کا شکر ادا کروں اور زندگی بھر ایسے نیک عمل کرتا رہوں جن کو تو پسند فرمائے ہے، اور مرنے کے بعد تو مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لینا، اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو جو شخص میرے گھر میں ایماندار ہیں اللہ ان تمام ایماندار مرد و عورتوں کو بخش دے، اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم نصیب کر، اے میرے پروردگار ہمارے لیے ہمارے نور کامل کر دے اور ہمارے گناہ بخش دے، کیونکہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تیرے سوا کوئی حاکم معبود نہیں، تو بے عیب پاک ہے، اے میرے پروردگار مجھے مبارک جگہ میں اتار، تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے، اے میرے پروردگار میں شیطانوں کی جھڑ وسوسے سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اے ہمارے پروردگار تو نے اس دنیا کو بے فائدہ نہیں بنایا ہے،
اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے گناہ جو ہمارے کام میں ہم سے زیادتی ہوئی وہ بخش دے، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، اور ہم کو قوم کفار پہ رکھ۔ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، یا رجائی ہے تو، یا منائی ہے تو، یا دوائی ہے تو، یا شفائی ہے تو، یا کفائی ہے تو، کفیو یو ہی، یا غفورو یا غفورو اغفر لی خطیئت یوم یبعثون، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یا غفورو یا غفورو یا غفورو، یا کریمو یا کریمو یا کریمو، وصلی اللہ علی خیر خلق و نور عرش محمد وآل اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔